सब्सक्राइब करें। मेरी नज़र में ये जो तबका है, जो यूनिवर्सिटियों का तबका है, ये बहुत अहमियत है मेरी नज़र में इसकी, क्योंकि कल आप लोगों के हाथ में कौम की नब्ज़ें होंगी, कौम की तकदीरों के फ़ैसले कल आपके हाथ में हैं। रक्शे टैक्सी वाले के हाथ में कौम की तकदीरों के फ़ैसले नहीं होते। वैसे तो होते हैं कराची में, बाज़ दफ़ा टैक्सी में बिठाया और बंदा ही गायब कर दिया उन्होंने, लेकिन मेजॉरिटी जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनके हाथ में कौम की तकदीरों के फ़ैसले होते हैं। अगर आपका हदफ सही होगा तो आपकी तरफ से जो गाइडेंस होगी वो भी ठीक होगी। अगर आप ही को अपने रास्ते का पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, ये लाइट अगर थोड़ी सी साइड पे करते हैं, बहुत ज़्यादा आंखों में चुभ रही है, मुझे लोग ही नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये बंद कर दें। तो अगर आप ही का हदफ मुतय्यन नहीं, आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है आपने, तो ऐसे है कि जैसे ड्राइवर ही को नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है, तो पैसेंजर का तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा। आप जहाज़ में बैठे, पायलट को पता ही नहीं कि उड़ के जाना कहाँ है, तो वो तो फिर क्या, यानी जो बैठे हुए मुसाफिर हैं उनका क्या होगा। मेरा ख्याल है आप में से जितने भी लोग हैं, कम से कम भी 17 ग्रेड तो मिलेगा सबको इंशाअल्लाह फ्यूचर में। तो 17 ग्रेड एक पहली सीढ़ी है लीडर होने की, एक पहली इकाई है। अंबिया किराम ने जब भी दीन की दावत का काम किया, जो लीडर थे कौम के, उन पे अंबिया ने ज़्यादा मेहनत की है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुलाया और अपना पैगंबर बनाया, तो भेजा किसके पास? लीडर के पास ना, बादशाह के पास। अल्लाह ये भी कह सकते थे मूसा अलैहिस्सलाम को कि ए मूसा, आप मेरा पैगाम लेकर मिस्र में फ़लाँ रक्शे वाला है, टैक्सी वाला है, फ़लाँ चौकीदार है, उसके पास आप मेरा पैगाम लेके जाएं। ऐसा ही है ना, कह सकते थे अल्लाह ताला। अच्छा, थोड़ा गर्दन हिलाएंगे, हाँ हूँ करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर मैं ऐसा लगेगा जैसे मैं टीवी में आ रहा हूँ, कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा फिर बात करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा शोर हो, थोड़ा सा गर्दन के स्टाइल से पता चल जाए कि कुछ बात समझ में आ रही। बिल्कुल ऐसे बुत बन के ना बैठे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेज सकते थे मिस्र के किसी गरीब आदमी के पास, किसी एक आम आदमी के पास भेज सकते थे। उसका नुकसान क्या होता? मूसा अलैहिस्सलाम कई साल मेहनत करके मिस्र के 4-5 लोगों को इस्लाम कबूल करवा देते, लेकिन उनके लिए भी उस इस्लाम पे कायम रहना बहुत मुश्किल हो। हमेशा काम ऐसा किया जाता है कि काम कम से कम, मेहनत कम से कम, और उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा हो। लीवर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ना कि वो, हम तो पहले उर्दू में पढ़ते थे साइंस ना, तो क़ुव्वत का बाजू जितना लंबा होगा, वो जो प्लास या पाना वगैरह है ना, तो वो फोर्स उतनी कम लगे। अगर आप स्क्रू खोलने की कोशिश शुरू कर दें हाथ से ही, तो हाथ खुल जाएगा, स्क्रू नहीं खुलेगा। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट फ़िरौन के पास भेजा कि ये अगर इंसान का बच्चा बन गया फ़िरौन, तो पूरा मिस्र खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये अंबिया की मेहनत है कि हमेशा कौम के सरदारों पे उन्होंने ख़ास मेहनत की है। तो हम भी आपको कौम के फ्यूचर का सरदार ही समझते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी सरदार बनाएगा, लीडर बनाएगा। आप मुख्तलिफ़ शोबों में जाएंगे, आपके मातहत बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो अगर आप ठीक हो जाएं, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा ठीक हो जाएं, तो मेरा ख़्याल है फ्यूचर में जो एक मौलाना याश शाह साहब ने अभी ख्वाब देखा है कि USA से और हम UK से लोग हमारे पास आएंगे, तो वो जब ही आएंगे कि जब आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करने आया हूँ मैं भी ठीक हो जाऊँ और आप भी ठीक हो जाएं, यानी मुज़ाकरा हो जाए कि मैं अपने लिए भी वो बातें कहूँगा जो आपसे कहूँगा, ताकि मुझे भी याद दहानी हो जाए।
ہم سب ٹھیک ہو جائیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ٹھیک ہوں, میں کوشش کروں گا بھائی میں بھی ٹھیک ہو جاؤں, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں, لیکن ہمیں پتہ تو ہونا کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمیں تو ابھی یہی نہیں پتہ کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیں ٹھیک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اکائی ہے نا ٹھیک ہونے کی, جو بنیاد ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہم کیوں ہیں اس دنیا میں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہے تو آپ کی دیکھیں زندگی ایک سفر ہے یا نہیں ہے؟ سفر ہے نا. ہم دنیا میں آتے ہیں, ایک ٹائم گزار کے, کراچی میں تو ہم کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, پتہ نہیں یہاں پتلی گلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہاں بھی ہوتی ہے. اچھا ہم دنیا میں آتے ہیں اور ایک ٹائم گزار کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. پتلی گلی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے. ایک چوڑی گلی ہوتی ہے نا جہاں لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, آپ گیٹ پہ آتے ہیں, کبھی آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو ڈاچ دے کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ہے ہی نہیں. ہم جب دنیا میں آئے دنیا سے جائیں گے بھی ایسے ہی, اپنے ارادے سے نہ ہم آتے ہیں نہ اپنے ارادے سے ہم جاتے ہیں. خودکشی کرنے والا تو ارادہ کر کے جاتا ہے, لیکن نارملی ہمارے ہاں لوگ اللہ کے ارادے سے ہی جا رہے ہوتے ہیں, اپنے ارادے کا اتنا دخل نہیں ہوتا اس میں. تو یہ ایک مسافر خانہ ہے, ایک سفر ہے. دیکھیں یہ ایک طے شدہ بات ہے. جس سفر میں انسان کو منزل کا نہ پتا ہونا کہ میں نے جانا کہاں ہے, اس سفر میں انسان بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ٹرین میں آپ بیٹھے, پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے آپ نے. وہ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا تو ملتان سے ٹرین واپس جا رہی تھی کراچی, یا لاہور سے واپس جا رہی تھی, اس کی آنکھ لگ گئی ٹرین میں. میں تھوڑے سے چٹکلے سناتا رہتا ہوں آپ کو فریش کرنے کے لیے, یہ کوئی بیان کا حصہ نہیں ہے. تو لاہور میں ٹرین رکی ہے, اس کی آنکھ لگ گئی, دھل دھلا کے ٹرین واپس کراچی جانے لگی. یہ سمجھا ابھی تک لاہور ہی جا رہی ہے. تو جب اس کی آنکھ کھلی, اس نے, یہ برتھ پہ سو رہا تھا, اس نے نیچے سیٹ والے سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں. اس نے کہا یار سائنس کی عجیب ترقی ہے, ایک ہی ٹرین ہے, اوپر والی برتھ لاہور جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے. اللہ کی قدرت ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو انسان کو اس کے ہدف کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جانا کہاں ہے, تاکہ لاہور پہ اس کی آنکھ نہ لگے. پھر وہ یہ نہ کہے کہ سائنسی ترقی ہے کہ اوپر والی برتھ کہاں جا رہی ہے, لاہور جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے. وہ اس طرح کی الٹی الٹی باتیں کرے گا جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو آپ کے ہدف کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. تو میں چند سوالات اکثر یونیورسٹیوں میں کرتا ہوں, انہی سوالات کو میں یہاں بھی ریپیٹ کروں گا. دیکھیے جو چیز بنی ہوتی ہے, بنائی جاتی ہے, اسے کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے, اور جو آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ جائے اس کا کوئی مقصد بولیں نہیں. مثال کے طور پر اب یونیورسٹیوں نے میرے سامنے شیشے کا گلاس رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. مثالیں میں نے اتنی دی ہیں کہ میں گلاس توڑنے کی اکثر مثال دیتا ہوں, تو اب وہ گلاس ہی میرے سامنے ہوتا نہیں ہے. ورنہ میں اکثر گلاس اٹھا کے مثال دیتا تھا کہ دیکھیں کوئی گلاس ہے, نہیں توڑوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو گلاس بس رہنے دیں, یہ اس کو گلاس فرض کر لیتے ہیں, کوئی اتنا اہم نہیں ہے. یہ گلاس ہے, فرض کر لیں یہ گلاس ہے تھوڑی دیر کے لیے. میں بیان کر رہا ہوں, میرا ہاتھ لگے جوش میں آ کے, اور یہ وہاں میرا ہاتھ لگے اور یہ نیچے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ گلاس, تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کرنے کے لیے بلایا تھا, گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا, آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہہ سکتا ہوں میں نے توڑا نہیں ہے, غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. ہو جاتی ہے بھائی غلطی, میرا نیت نہیں تھی, بیان کرتے ہوئے ہاتھ لگا, جب گلاس پہ ہاتھ لگے گا شیشے کا گلاس وہ تو ٹوٹے گا. میں نے توڑا نہیں ہے, یہ غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. سینٹنس مکمل کر لیا کریں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. تو آپ بھی خاموش ہو جائیں گے, بھائی ہو جاتا ہے, انسان ہے. لیکن یہی کام اگر میں ایسے کروں, یہ گلاس میں اٹھاؤں اور باقاعدہ آپ کو نظر آئے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں ہے کہ باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے ٹوٹا ہے, میں اٹھا کے اس کو زمین پہ ماروں اور توڑ دوں, تو آپ کے پروفیسر صاحب تو پوچھیں گے مفتی صاحب
ہم نے آپ کو یہاں بیان کے لیے بلایا تھا, گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ توڑا نہیں ہے, خود بخود ٹوٹ گیا ہے. یہ میرا جواب معقول نہیں ہوگا. وہ کہیں گے آپ نے توڑا ہے, اس کی ریزن بتائیں. اب میں کہوں میں نے ویسے ہی توڑ دیا ہے. بھائی ویسے ہی کا کیا مطلب؟ یا تو آپ کوئی مثال سمجھانا چاہتے تھے, کچھ تو بتائیں. میں کہ نہیں وہ ویسے ہی. تو پروفیسر صاحب کہیں گے آئندہ آپ کے بیانات پر یہاں پابندی ہے, کیونکہ آپ اگر ویسے ہی گلاس توڑ سکتے ہو تو کل کسی کا سر بھی پھوڑ سکتے ہو. ویسے کیا خیال ہے؟ آپ کسی کا سر پھوڑو گے, بندہ مار دو گے, ہم پوچھیں گے کیوں توڑا سر اس کا, کیوں پھوڑا, آپ کہیں گے ویسے ہی. تو ویسے ہی تو پھر کچھ بھی کرتا چلا جائے آدمی. کوئی بھی سمجھدار آدمی کوئی بھی کام ویسے ہی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں ہی کہتے ہیں نا, ایویں ہی نہیں کرتا. نہ ویسے ہی کرتا ہے نہ ایویں ہی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. اچھا, اب اس مثال کو ہم الٹا کر لیتے ہیں. گلاس کے 4 ٹکڑے ٹوٹے ہوئے گلاس کے نیچے پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. میں گیا ان 4 ٹکڑوں کو اٹھا کے میں نے سمت بانڈ یا ایلفی سے یا ٹیپ سے یا کسی بھی چیز سے جوڑ کے رکھ دیا. آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ ٹوٹا ہوا گلاس تھا, کوئی بھی آتا اٹھا کے لے جاتا, ڈسٹ بن میں پھینک دیتا, آپ نے یہ گلاس جوڑا کیوں ہے؟ آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا, آپ اس کو فوکس کرتے, یہ کوئی اور کر لیتا یہ کام. اتنا ٹائم آپ نے ہمارا ویسٹ کیا, گلاس جوڑنے میں لگا دیا آپ نے. یہ گلاس آپ نے کیوں جوڑا؟ جب خود بخود ٹوٹا تھا تو میں نے یہ کہہ کے جان چھوڑائی تھی توڑا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ گیا ہے. اب میں یہاں یہ کہہ کے جان چھڑا سکتا ہوں کہ یہ گلاس میں نے جوڑا نہیں ہے, آٹومیٹیکلی خود بخود جڑ گیا ہے. کہہ سکتا ہوں میں. اب آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا, میں نے کہا بھائی خود بخود جوڑا ہے, میں نے نہیں جوڑا. آپ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ خود کیسے جڑ سکتا ہے؟ کہتا ہوں یار لگتا ہے آپ لوگوں نے ڈارون کی تھیوری نہیں پڑھی ہے. لگتا ہے ڈارون سائنس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بس ایسی فنڈامنٹل اس قسم کے مولویوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں. قرآن کی, مذہب کی, معاذ اللہ نقل کفر نباشت, نبی کی کہ انسان کو کسی نے بنایا ہے, کائنات کو کسی نے بنایا ہے. آپ تھیوری پڑھیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بن سکتا ہے آٹومیٹیکلی. ایک سیل وجود میں آیا, کروڑوں اربوں سال میں ہوتے ہوتے پورا انسان وسیم بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے. یہ گلاس کیا چیز ہے بھائی؟ بھائی یہ گلاس تو 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے. اس میں تو وہ سائنس ہی نہیں ہے کہ اس کا دل دھڑکتا ہو, آنکھیں دیکھتی ہو, کان سنتے ہو, ناک سونگتی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ڈارون کی تھیوری پڑھیں, بڑی بڑی چیزیں بن گئی ہیں بھائی. گلاس بھی خود بخود بنا ہے. میں تقریر کر رہا ہوں اور میں سائنس کی کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دوں کہ ایکچولی آپ کہیں یار یہ نہیں جڑ سکتا بھائی مفتی صاحب, یہ نہیں ہو سکتا. میں کہوں بھائی آپ کہیں اچھا کیسے ہوا ہے؟ کہوں بھائی ایسا ہوا تھا کہ کروڑوں اربوں سال, ونس اپون اے ٹائم. سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ لگا لو, 2 کروڑ سال پہلے ہوا تھا. بھائی 2 کروڑ بھی پہلے بھی نہیں ہو سکتا, چلو 10 کروڑ, 1 ارب سال, 2 ارب سال, 50 ارب سال, 100 ارب سال. کون جا کے ماضی میں جھانک رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا ونس اپون اے ٹائم. یہ زمین جب وجود میں آئی تو یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے, تو ہوائیں چلیں اور پھر سورج کی تپش اور اتنی زمین کا ماحول چینج ہوا کہ وہ ریت پگھل گئی. پھر ہوائیں چلیں اور پھر یوں ایک شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے, تو کچھ ٹکڑے ایسے ہوا چلی اور آپس میں ٹھپ ٹھپ کر کے جڑنا شروع ہو گئے, اور جڑتے جڑتے بالآخر وہ میز پہ ایک دھماکہ ہوا. اس کے نتیجے میں گلاس دھڑام سے آگے میز پہ رکھ لیا. ابھی تو آپ کلیپنگ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ سچی مچی میں یہ باتیں کر رہا ہوتا نا تو کچھ اور کر رہے ہوتے آپ بولتے مفتی صاحب کو باہر نکالو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور میں سائنس کے حوالے پیش کر رہا ہوتا. ایک گلاس کا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ایک انسان کا جس نے گلاس کو بنایا ہے. ایک اور میں مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. آپ نے ایک کاغذ پہ ایک خوبصورت سی تصویر دیکھی. خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں. ایک بہترین سی آپ نے تصویر دیکھی, آنکھیں, ناک, لپس, بڑے خوبصورت ڈیزائن کا نا ایک انسان بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے میں نے کہا ہے, کچھ اور نہیں کہا میں نے. تو بالکل وسیم جیسا,
معذرت کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو ٹھیک ہے نا, ایک خوبصورت انسان کا فیس بنا ہوا ہے. اب آپ چونکہ سائنس کے طالب علم تھے, اس تحقیق میں لگ گئے یار یہ بنا کیسے, اس کا مصور کہاں ہے جس نے بنایا, اتنی پینٹنگ کی ہے, اتنی خوبصورت پکچر کیسے بنی ہے. اچھا, مصور تلاش کرنے کی پوری کوشش کر لی, لیکن آپ کو مصور اس کا ملا نہیں. بہت کوشش کی آپ نے, یار کہیں سے کس نے ڈیزائن کیا اس تصویر کو, کس نے یہ پینٹنگ کی ہے. کچھ سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے, آپ ان کے پاس گئے, بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ تصویر بنائی کس نے. اس نے کہا یار اگر پتہ نہیں چل رہا ہے کس نے بنائی ہے تو پھر ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو وہ ایک تھیوری مارکیٹ میں لے کر آئے. انہوں نے کہا ونس اپون اے ٹائم, ایسے ہی شروع ہوتی ہے نا کہ ہوائیں چلی تھی 3 کروڑ سال پہلے, اور کلر وجود میں آیا, ڈسٹیمپر کے ڈبے وجود میں آئے, پھر برش وجود میں آیا. او بھائی کیسے وجود میں آئے؟ کہہ رہے کروڑوں سال میں ہو سکتا ہے ایسا اتفاق. پھر ہوتے 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 ایک دن ایک کاغذ وجود میں آ گیا. پھر ایسے ہوا کہ جی وہ کچھ ڈبے پڑے ہوئے تھے تو ہوا چلی تو اس اسٹائل سے گرے کہ وہ یوں بکھر گئے. کروڑوں تصویروں میں سے ایک یہ نکل کے آ گئی ہے. آپ مان لو گے بھائی ایک اتفاق سے اتنی خوبصورت پینٹنگ بولیں نہیں ہوتی. اس بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور اس بات کو مان لیتے ہو کہ ایسی تصویر جس میں آنکھ دیکھتی ہو, جس کے کان سنتے ہوں, جس کی ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, جس کی زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت, جس کی کھوپڑی میں سچی مچی کا دماغ فٹ ہو, جس میں سوچنے کی صلاحیت, خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, ناممکن ہے. میں ایسے اسکالر سے ملا ہوں جنہوں نے ڈاروین کی تھیوری بہت اچھی طرح سے پڑھی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز جب آپ ادھوری پڑھتے ہیں نا تو نقصان دیتی ہے. ڈاروین کی تھیوری UK سے پڑھ کر آئے, انہوں نے ماسٹر کیا اسی میں. انہوں نے کہا ڈاروین یہ نہیں کہتا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا انسان خود بخود بنا ہے. اس کی تھیوری کا حصہ ہے یہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی نے نہیں بنایا, کائنات کو کسی نے نہیں بنایا, فار ایگزامپل فرض کر لیں, تو پھر یہ جو تھیوری ہے کہ بندر سے وجود میں آیا ہے یہ ذرا قیاس کے قریب ہے زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ تصویر خود بخود وجود میں آئی ہے, اسے کسی مصور نے نہیں بنایا, تو ظاہر ہے پھر تو آپ مفروضے گڑیں گے نا اس کو. تو ان مفروضوں میں یہ زیادہ قریب ہے کہ یار یہ اتفاق سے ایسے رنگے ڈبے وبے اور یہ اس طرح سے برش ہل گئے ہوں گے. تو جو کام جس چیز کا ڈاروین کا دعویٰ نہیں تھا, ہمارے سائنس کے طلبہ ڈاروین سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے, خدا کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ آٹومیٹیکلی ہے. اور میں تو ویسے بھی کہتا ہوں ڈاروین اگر مجھے ملا, معذرت کے ساتھ آپ سے نہیں, ڈاروین سے معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے انسان بنے ہیں, ہماری دم کہاں ہے؟ ڈاروین کہتے ہیں نا دم غائب ہوئی ہے, تو ہم ڈاروین سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں, یا تو ہمیں دم دو یا دم کے پیسے چاہیے. سیدھی سی بات ہے نا. ہم کہتے ہیں دم, خیر یہ تو ایک مزاح کی بات تھی, لیکن جو تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو, کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہو, وہ خود بخود نہیں بن سکتی. وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. سب سے پہلے یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, جس کو قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو آٹومیٹیکلی یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں ہم سے سوال کیا ہے.